अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल बहुत शोर है एक फ़िल्म, भारतीय फ़िल्म धुरंधर के हवाले से, और उसमें जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया है और बड़ी कामयाबी दिखाई है कि किस तरह रॉ का एजेंट जो है वो पाकिस्तान, कराची और कराची में भी लियारी में घुसकर किस तरह कार्रवाइयाँ करता है। और रहमान डिकेड को भी दिखाया गया कि इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान जो है वो बड़े दहशतगर्दों को पालता है और उनको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी इस्तेमाल करता है और दूसरे मुल्कों के खिलाफ भी इस्तेमाल करता है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, लेकिन बहुत ही नाकाम स्टोरी है। और दूसरा ये कि वो किस तरह उस मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में बिल्कुल बैन होगी जहाँ पर ज़्यादातर ये चलती हैं इंडियन मूवीज़, और उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान के शहर आशकाबाद में मौजूद थे, जहाँ पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 2025 के हवाले से आलमी अमन फोरम एक मुनक्किद किया गया था, जहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया। और इसके साथ साथ तुर्कमेनिस्तान के इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी भी सेलिब्रेट किया गया कि 30 साल किस तरह तुर्कमेनिस्तान जो है वो न्यूट्रल रहा है, और इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी भी सेलिब्रेट किया गया। उसकी भी तकरीबात थी, सालगिरह थी, गैर जानबदारी की सालगिरह, 30 साल गैर जानबदारी की सालगिरह। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की वहाँ आलमी लीडर से साइड लाइन्स पे मुलाकातें भी हुई, और उस पर कुछ इंडियन मीडिया ने अपने तौर पर बहुत क्रिटिसाइज़ करने की भी कोशिश की है, वो भी बताएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो वहाँ पे ख़िताब किया, उसमें आज फिर वाज़े तौर पर उन्होंने इस बात का कह दिया कि दहशत गर्दी का नया ख़तरा जो है वो अफ़गानिस्तान से उठ रहा है, और आलमी बरादरी को चाहिए कि वो अफगान तालिबान पर दबाव डाले कि इसको रोके। अब ये आपको मालूम है कि एक सीरीज ऑफ राउंड्स भी हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, जो कि पहले दोहा में हुए, उसके बाद 2 राउंड जो हैं वो टर्की में हुए, इस्तंबुल में। और अफगान साइड जो है वो उनको 12 मरतबा ये समझाने की कोशिश की गई कि आपको अब फिजिकल एक्शन लेना पड़ेगा कलअदम तंजीमों के खिलाफ, जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन में पल रहे हैं और वहां से वो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि आलमी बरादरी को जो है अफगान हुकूमत, जो इंटरिम अफगान तालिबान की हुकूमत है, उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की ज़रूरत है, और उनको रोकना चाहिए कि वो किसी भी तरह कलअदम तंजीमों को वहाँ जो है उनकी सरपरस्ती ना करें। अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आ चुकी हुई हैं कि वो फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की सरपरस्ती भी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की वज़ीर आज़म ने, और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि पाकिस्तान बेसिकली आलमी अमन, इंटरनेशनल पीस के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है, और पूरी दुनिया को महफूज रखने के लिए आपको मालूम है कि किस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एज ए फ्रंट लाइन स्टेट लड़ा है, और कितनी मासूम जानें हमारी गई, हमारे शहीद जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के 80,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। और फिर जो सामना करना पड़ा, आज भी अभी तक भी हम फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का सामना कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं। और बेसिकली पाकिस्तान की वजीर आजम ने क्लियर कट कहा कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड पीस, कि किस तरह आलमी जो है वो मतलब जितने भी तनाज़ात हैं उनका पुरअमन हल होना चाहिए, और इसी वजह से दहशतगर्दी भी ख़त्म होगी, और यही बेसिकली पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का महवर भी है। और बहुत सारी उन्होंने बातें की, और कि जिस तरह बात की गई कि बहुत सारे ममालिक ने जो है वो पाकिस्तान की हमायत भी की जंग बंदी में, जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, और फिर अभी हालिया अफ़गानिस्तान ने जो एग्रेशन करने की कोशिश की, मिस एडवेंचर किया उसके बाद, और उसके बाद किस तरह इस्लामी ममालिक ने भी कहा कि जी जंग बंदी होनी चाहिए। और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और ईरान
کا شکریہ بھی ادا کیا، اور خاص طور پہ غزہ کے حوالے سے کہ غزہ میں امن منصوبے کا جو منظور ہونا ہے اس پر انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور یہ بیسکلی جو وزیر اعظم نے کہا کہ اب عالمی برادری کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح افغانستان انٹرنیشنلی ایک تھریٹ بنتا جا رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اب افغانستان جو ہے وہ بھارت جو کہ پاکستان کا روایتی دشمن بھی ہے اس کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھا رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اگر بھارت اس کی پشت پناہی کرے گا تو وہ پاکستان سے لڑ سکتا ہے، پاکستان کو آنکھیں دکھا سکتا ہے۔ حالانکہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہونے کے باوجود پاکستان نے بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت، جو کہ بہت ہی ناجائز طریقے سے افغانستان نے استعمال بھی کیا، اور پاکستان کو اس کا بہت سا نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن پاکستان نے اس کی مدد کی۔ پھر خوراک کے حوالے سے پاکستان جب بھی اپنے ایسٹیمیٹس رکھتا ہے ویٹ کے کہ پاکستان نے کتنی گندم اس دفعہ ہوگی اور پاکستان کی لوکل کنزمپشن کیا ہے، اور جو ہے وہ افغانستان کو بھی فیکٹر ان کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں بھی جاتی ہے۔ تو اس تمام صورتحال کے بعد اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان نے 4 ملین افغان ریفیوجیز کو سنبھالا، اور اب وقت آیا ہے کہ ان کو واپس بھیجیں، کیونکہ افغان طالبان کی انٹرم جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ اب سوچنا چاہیے کہ اب وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو ان کو واپس جب پاکستان بھیج رہا ہے تو ان کو دل کھول کر ان کو ویلکم کرنا چاہیے۔ یہ تو وزیر اعظم کی بیسکلی جو جنرل باتیں تھیں، اس میں انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کی بھی بات کی، ٹریڈ کی بھی بات کی، اور پھر جو ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بھی بات کی کہ یہ ہونا چاہیے، اور بیسکلی انہوں نے جو کنکلوڈ کیا انہوں نے کہا کہ انسانوں اور خیالات کو جوڑنے والے پل تعمیر کرنا اس وقت کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو بات ہوگی۔ ناظرین، جو سائیڈ لائنز پہ ملاقاتیں ہوئیں اس میں صدر ولادیمیر پیوتن سے ہوئی، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان سے ہوئی، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات ہوئی، اور کرغزستان کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی، اور یہ غیر رسمی ملاقاتیں تھیں، اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بہت امپورٹنس دی کہ خاص طور پہ جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مرکز نگاہ رہے اس پورے ایپیسوڈ میں، اور ان کو جو ہے وہ بڑی امپورٹنس دی گئی، لیکن انڈین میڈیا اس پر جو بات کرتا رہا وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ انڈین میڈیا نے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا، 5-10 منٹ کا میرا خیال میں، جب صدر پیوٹن اور ترکی کے صدر طیب رجب اردوغان ملاقات کر رہے تھے، اور اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی، اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو سراہا بھی، اور واضح طور پر تھرو آؤٹ انٹرنیشنل میڈیا کہتا رہا کہ اس کانفرنس میں مرکز نگاہ جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب رہے، اور ساری دنیا کی نگاہیں ان پر تھیں۔ لیکن انڈین میڈیا جناب وہ اپنے طور پر پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جی ایک آر ٹی انڈیا نیوز اس نے جو ہے ایکس فورم پہ ٹویٹ کیا کہ پی ایم شریف ویٹڈ فار اوور 40 منٹس فار پریزیڈنٹ پیوٹن بفور گروئنگ ٹائرڈ اینڈ گیٹ کریشنگ رشین لیڈرز میٹنگ ود اردوغان۔ تو انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 40 منٹ انتظار کیا، اور اس کے بعد تنگ آ کر جہاں پہ پریزیڈنٹ پیوٹن اور پریزیڈنٹ اردوغان کی ملاقات ہو رہی تھی، وہ انہوں نے گیٹ کریش کیا، جو کہ بیسکلی میرا خیال میں انٹرنیشنل فورمز پہ کبھی بھی کوئی بھی وزیر اعظم یا صدر اس قسم کی حرکت نہیں کرتے، لیکن انڈیا کا پروپیگنڈا ہے، کیونکہ ان کو برداشت نہیں ہوتا کہ پاکستان کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ صورتحال تھی ناظرین۔ دوسری طرف دھرندر جو بھی فلم کا نام ہے، اس کو مشرق وسطیٰ کے بہت سارے ممالک میں جو ہے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور بیسکلی اس فلم پر پابندی ان خلیجی ممالک اور مشرق وسطیٰ کے ممالک نے جو پابندی لگائی ہے، اس کی بڑی وجہ اس کو ایک تو پروپیگنڈا فلم کا نام کہا گیا ہے کہ یہ پروپیگنڈا فلم ہے دھرندر، اور یہ پاکستان مخالف مواد جو ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے۔
اب اس کے اندر بہت سے فلاز تھے کیونکہ بہت عرصے سے جرنلزم کرتے ہوئے جو آپ جس طرح پیکیجز نیوز پیکیجز بناتے ہیں لنکیجز بناتے ہیں تو اس فلم میں بہت سے جو ہیں فلاز تھے ڈائریکشن کے فلاز تھے جو کہ میں نے خود زیادہ فلم نہیں دیکھی جو میں نے کلپس دیکھے اس میں کہ جس طرح جب رحمان ڈکیت کو جو حمزہ جب لے کے جا رہا ہوتا ہے مارنے کے لیے اور وہ جب سور کے گاڑی سے اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ کہیں اور لے کے جا رہا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے یہ تو اس کو مروانے کے لیے لے کے جا رہا ہے وہ کہتا ہے گاڑی روکو وہ نہیں روکتا ہے وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا ہے تو وہ ایک چاقو نکالتا ہے اور اس کی گردن پہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے اب یہ سین ہو رہا ہے لڑائی ہو رہی ہے جنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر وہ کسی جگہ وہ ایک پانی کے حوض میں وہ ٹکر مارتا ہے اور وہ اس کا جو آگے بندہ بیٹھا ہوتا ہے رحمان ڈکیت کا وہ شیشے سے نکل کے باہر گر جاتا ہے اور اب اس دوران ہوتا کیا ہے کہ یہ جو حمزہ ہوتا ہے یہ ان کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے کیونکہ وہ بے ہوش ہوتے ہیں تو جب ہوش آتی ہے اس کے رحمان ڈکیت اور اس کے گارڈ کو تو وہ جناب اٹھا کے آٹومیٹک ویپن سے فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اب جس وقت وہ اس کو گاڑی روکنے کا کہہ رہا تھا تو اس وقت ایک چھوٹا سا چاقو اس طرح نما چیز نکالتا ہے رحمان ڈکیت اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ سامنے سے چودھری اسلم کے پولیس جو ہے اس کو مارنے آ رہی ہے تو وہ اپنے ہی پیروں سے جناب ایک آٹومیٹک ویپن اٹھا کے فائرنگ شروع کر دیتا ہے تو اس طرح کے اور بھی بہت سے فلاز ہیں لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا پروف کیا کرنا چاہ رہا ہے لگتا ہے ایسے کہ شاید یہ نریندر مودی صاحب نے اسکرپٹ لکھا ہے کہ جناب کس طرح بھارتی ایجنٹ جو ہے وہ پاکستان میں گھسا پاکستان کراچی میں گھسا کراچی میں لیاری میں گھسا اور کس طرح جناب اس نے رحمان ڈکیت کو بھی مار دیا اور کیا کیا کرتا رہا اور پھر بڑے آرام سے واپس بھی پہنچ گیا پھر اس کی ایک لو سٹوری ہوتی ہے پاکستان کے ایک پولیٹیشین کی بیٹی سے وہ اب یہ جو بیسکلی ایک جو کہتے ہیں نا فولز پیراڈائز میں رہنے والے ڈائریکٹر یا پروڈیوسر ہیں یا رائٹر ہیں جو کہ اس قسم کی فلمیں لکھتے ہیں اور ود ان انڈیا اس کو باقاعدہ طور پر پروپیگنڈا فلم ڈکلیئر کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ایک بیکار فلم ہے فضول فلم ہے اس کے بعد پھر جو ان کی اٹائر ہے پاکستان میں کبھی اس رحمان ڈکیت یا وہ جو حمزہ جو کہ بیسکلی انڈین ایجنٹ ہے وہ جس قسم کے کپڑے پہن رہا ہے وہ پاکستان میں اس قسم کے کپڑے کوئی نہیں پہنتا اور پھر جو جس قسم کے گانے دکھائے گئے تقریبات دکھائی گئی شادی کی تقریب میں جو ہے وہ جو پاکستان میں جو ایک جو شراب پہ مطلب ممانعت ہے وہ اس دکھایا گیا کہ جی وہ تقریب میں جو ہے وہ یہ سارے بیٹھ کے شراب بھی پی رہے ہیں اور پھر جس قسم کے ڈانس دکھائے گئے اور وہ اوپنلی کہاں پہ ہوتا ہے کہ فیملیز میں اور شادی کی تقریب میں اس قسم کا میوزک ڈانس اور سب جو ہے دکھایا جائے تو وہ ایک پرانا جو 1960 سے چلتا آ رہا ہے پاکستانی انڈین ایجنٹ جب پاکستانی بنتا ہے تو اس کا وہ ایک ٹپیکل مفرل ہوتا ہے ایک ٹوپی ہوتی ہے انگوٹھیاں ہوتی ہیں اور ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے پہلے وہ ہوتا تھا تو اب کیونکہ وہ لیاری میں اس کو دکھانا تھا تو اس کو وہ ڈریس ہی بڑا عجیب سا شلوار قمیض جو کہ بیسکلی میں نے آج تک لیاری میں یا کراچی میں یا پورے پاکستان میں اس قسم کا شلوار قمیض کہیں پہ بھی نہیں دیکھا تو یہ ایک ہے دھرندر جو کہ بیسکلی پاکستان کو بیسکلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بھارت کی اپنی عوام نے اس فلم پر تنقید کی ہے تو جو مودی مائنڈ سیٹ ہے آر ایس ایس ہندوتو جو مائنڈ سیٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان کے خلاف جنگ نہیں جیت سکے جو کہ ہوا آپ کو معلوم ہے مئی میں جو جنگ ہوئی وہ ہار گئے بری طرح شکست کھانی پڑی تو اب یہ اس قسم کی پروپیگنڈا فلم بنا کر جو ہے دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی بھارت بہت ایک بڑا جناب زبردست ملک ہے تو معذرت سے فلم تو میں نے پوری دیکھی نہیں جو کلپس دیکھے ہیں اس میں مجھے بہت فلاز نظر آئے اور پھر اگین پروپیگنڈا فلم ویری سوری تھینک یو